अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपको आज से एक हफ्ता पहले ही बता दिया था कि इमरान खान साहब हालात के भंवर से निकल आए हैं और अब हालात पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। अब वही होगा जो इमरान खान साहब चाहेंगे। ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के रास्ते की बड़ी दीवार गिरा दी है और उनकी राहें अब साफ हो चुकी हैं। और इसका फायदा उठाते हुए इमरान खान साहब ने अपना पहला इंटरव्यू दाग दिया है। किसको इंटरव्यू दिया है, उसमें क्या कहा है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कौन सा रास्ता साफ कर दिया है, इमरान खान साहब की गिरफ्त कैसे और कितनी मजबूत हो चुकी है, यह भी आपको बताऊंगा। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा जो पीटीआई के कागजात 700 से भी ज्यादा मुस्तरद हो चुके थे वो मंजूर हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है, बल्कि तमाम खबरें आज इंतहाई बड़ी भी हैं, इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं। ये वन बाय वन डिटेल के साथ इंतहाई आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, इमरान खान साहब पर जिस तरह से हालात आए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक पार्टी इनसे निकल आएगी। अगर 2017 की बात करें, नवाज शरीफ साहब पर इसके 5% भी हालात मुश्किल नहीं आए थे और वो शरीफ पाकिस्तान छोड़कर लंदन भाग गए थे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं और उनको जेल में बंद किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और सारा उनका सिस्टम जो है वो दरहम बरहम तहस नहस कर दिया गया। लेकिन वो शख्स झुका नहीं, वो शख्स डरा नहीं, वो शख्स भागा नहीं। उसने कहा था कि अगर मेरी पार्टी में आखिरी बंदा रह गया वो मैं होऊंगा, यानी मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा और एक दिन मैं इन हालात पर काबू पा लूंगा। और अब वैसे ही हुआ। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि हारता वो है जो हार मान लेता है, लेकिन मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा। वही बात है कि वो डटा रहा, खड़ा रहा, हालात का डटकर मुकाबला किया और तमाम मुखालिफ हवाओं का मुकाबला किया, सामना किया, उनको रोका और अब हवाओं का रुख बदल चुका है। अब हवाएं उनके हक में चलना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि आपको पता है इमरान खान साहब का टीवी पर नाम लेना, उनकी तस्वीर दिखाना या उनके बारे में कोई खबर देना गुनाहे कबीरा समझा जाता था। अगर कोई गलती से भी इमरान खान का नाम ले लेता था तो उसको उसकी कीमत चुकाना पड़ती थी और कोई टीवी चैनल उनकी तस्वीर तो दिखा ही नहीं सकता था। इवन पैमरा ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है और निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे कई साथियों ने इंटरव्यूज में ये पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है। निगरान साहब को इल्म नहीं है और पैमरा की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर ये फरिश्ते थे जिन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी। खैर, इजाज़त दी गई, पैमरा को कहा गया कि हाँ आप पाबंदी हटा दें। पैमरा ने कहा हमने पाबंदी हटा दी है, लेकिन टीवी चैनल्स की फिर भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इमरान खान साहब का नाम ले सकें, उनका इंटरव्यू, उनकी कोई तकरीर, उनकी कोई खबर, उनकी तस्वीर चला सके। फिर पीटीआई ने पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट ने अब उस पर तारीखी फैसला दिया है। फैसला यह दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा को ऑर्डर किया है कि अब ना तो पाबंदी लगेगी बल्कि पैमरा इमरान खान साहब की खबरें, उनकी तस्वीरें, उनका नाम टीवी चैनल्स पर चलवाएगा। नहीं चलवाता और ऐसा नहीं होता तो फिर एक्शन होगा लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट ने यह वाजे कर दिया है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अब इमरान खान साहब की आवाज गूंजेगी और पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा, इससे बढ़ते हुए अब इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू भी दे दिया है। वो बड़ी हैरान कुन बात है और बड़ी हैरत अंगेज बात है। इमरान खान साहब इतने अरसे से पाबंदे सलासल हैं, उनका एक लफ्ज जेल से बाहर नहीं आ रहा था।
ایون ان کے وکلا جب ان سے ملنے جاتے تو ان کے موبائلز باہر رکھ لیے جاتے، ان کے فیملی ممبرز ان سے ملنے جاتے تو ان کے موبائلز باہر رکھ لیے جاتے کہ کہیں عمران خان صاحب کا موقف عدالت سے باہر نہ آ جائے، کہیں ان کی تصویر عدالت سے باہر نہ آ جائے، کہیں وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ عدالت سے باہر نہ آ جائے۔ لیکن بالآخر وہ چیز عدالت سے باہر آ چکی ہے۔ انٹرنیشنل جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس میں عمران خان صاحب کا موقف اب بالآخر چھپ گیا ہے۔ عمران خان صاحب اس میں کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ جو پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز ہو گئے، اس صورت میں ہو گئے تو یہ الیکشنز ایک مذاق بن کے رہ جائیں گے اور یہ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر ہمیشہ منہ چڑھاتے رہیں گے، اور یہ انتخابات تاریخ کے متنازع ترین انتخابات ہوں گے۔ اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پاکستان میں، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہے وفاق میں ہے چاہے صوبوں میں ہے، یہ مکمل طور پر اللیگل ہے۔ اللیگل اس سینس میں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی مدت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 90 دن کی ہوتی ہے، لیکن صوبوں میں تو پنجاب اور کے پی کے میں تو اس کو 1 سال ہو چلا ہے، ابھی تک یہ شخصیات جو ہیں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے اور براجمان ہے۔ اور اگر وفاق کی بات کی جائے تو وفاق میں بھی 90 کیا 100 دن سے بھی اوپر دن ہو چکے ہیں، اور یہ کہیں جا کے 150 کے قریب دن بن جائیں گے جب تک یہ الیکشن ہوگا، یا اس سے بھی تجاوز کر جائیں گے۔ تو انتخابات نہیں ہو رہے، اور نہ صرف انتخابات نہیں ہو رہے بلکہ جب پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ عمران خان صاحب کی اس میں چھپی ہیں۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کی گئیں، 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو اس پر سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا اور انتخابات نہیں ہوئے۔ اب دوبارہ وفاق میں بلکہ پورے ملک میں اب جو عام انتخابات ہوں گے، چاہے صوبائی ہوں چاہے وفاقی ہوں، وہ بھی 90 دن سے ایک تو تجاوز کر چکے ہیں، دوسرا یہ انتخابات کا شیڈول جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد۔ اچھا، ایک تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جاری ہوا ہے، دوسرا ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور اسے بالکل بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، کوئی اسے راستہ نہیں دیا جا رہا ہے، یہ خان صاحب نے کہا ہے۔ اور پھر جناب اب آگے آپ کو بتاتے ہیں، یہ چیز تو خان صاحب نے اس میں کہی ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ اگر انتخابات ہوں گے یہ مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ یہ خان صاحب کا موقف تھا، یہ چیزیں پہلے بھی ان کے وکلا کی زبانی بھی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اب مزے کی بات یہ ہے، اب ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ چیز ایک انٹرنیشنل جریدے میں چھپی ہے، یعنی اب پی ٹی آئی کی راہیں کھل چکی ہیں، عمران خان صاحب کی راستے کی دیواریں ہٹ چکی ہیں۔ ویسے بھی اب ہوائیں جو ہیں وہ سازگار ہیں، ماحول سازگار پی ٹی آئی کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے پہلے تو کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہے تھے، بڑی ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد پھر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، بڑے بڑے نام اس میں آئے، اس کی زد میں آئے، اور پھر پی ٹی آئی نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ یہ ایسا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے لوگ عدالتوں میں گئے، عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی اب منظور ہو رہے ہیں۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ملک کے کونے کونے سے اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی کینڈیڈیٹس کے منظور ہو رہے ہیں، کہیں پر ان کی جو اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہیں، یعنی پی ٹی آئی کو مسلسل ریلیف مل رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو زرتاج گل کو جس طرح سے ضمانت ملی ہے، وہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا، پھر بلے کا نشان واپس ملنا، اس سے بڑا فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو یعنی اب جو ہے اب حالات پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے ہیں، اب جو مصیبت کے بادل تھے وہ بادل چھٹ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے۔
اور اب جو گرفت ہے وہ ان کی مضبوط ہو رہی ہے، وہ اس طرح سے جناب اب ہو بیسیکلی یہ رہا ہے جیسا عمران خان صاحب چاہتے ہیں ویسا ہی ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ خان صاحب نے ایک یقین دہانی کروائی تھی آئی ایم ایف کو کہ ہم جو ہے موجودہ سیٹ اپ کی حمایت کریں گے الیکشن ہونے تک، اور آپ اس پی ڈی ایم کی حکومت کو قرضہ دے دیں۔ آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا تھا، اور لیکن عمران خان صاحب نے شرط رکھی تھی کہ الیکشن صاف شفاف ہوگا اور بر وقت ہوگا۔ بر وقت نہیں ہوا، اور پی ڈی ایم حکومت اب چلی گئی ہے، اب نگران حکومت ہے۔ اب پھر جنوری میں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے پیسہ لینا ہے پاکستان نے، تو آئی ایم ایف نے پھر کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو آئی ایم ایف کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، لیکن جیل کے اندر سے ہی عمران خان صاحب کا موقف سامنے آیا ہے، اور موقف یہ ہے پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس ملاقات میں موجود تھے جو آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان صاحب کی ہوئی تھی، اور انہوں نے وائس آف امریکہ کے نمائندے کو یہ بتایا ہے، وائس آف امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ بتایا ہے کہ ہم نے وہ جو یقین دہانی کروائی تھی اب وہ ہم واپس لے رہے ہیں، ہم اگلی قسط کے لیے یقین دہانی نہیں کرواتے، کیونکہ ملک میں بر وقت انتخابات نہیں ہوئے اور صاف شفاف ہوتے تو بالکل دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کے بعد جو طاقتور حلقے ہیں، جو فیصلہ ساز حلقے ہیں، انہوں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ایسے دال نہیں گلنی، اب جیسے عمران خان صاحب چاہیں گے ہمیں ویسے کرنا پڑے گا، اس کی بات ماننی پڑے گی، اور اب بات ماننے پر مجبور اس حد تک ہو چکے ہیں کہ خان نے پہلی ڈیمانڈ کی ہے کہ میرے کاغذات نامزدگی لوگوں کے منظور کیے جائیں۔ لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں بشمول عمران خان صاحب، اور یہ خان صاحب کی شرط ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو۔ لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کی بات ہے تو خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن تک جیل میں رہیں گے۔ وہ اس لیے کہ جیل میں وہ جتنا زیادہ رہیں گے اتنی زیادہ عوام کی ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ جڑتی جائیں گی، ووٹ بینک بڑھتا جائے گا۔ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جیل سے باہر آ گئے تو وہ الیکشن کیمپین نہیں کر سکیں گے آزادی کے ساتھ، اور باہر آ گئے تو پھر مسئلے مسائل ہوں گے، ہو سکتا ہے پھر جیل جانا پڑے، یا پھر پارٹی پر پھر کوئی کریک ڈاؤن ہو، پارٹی پھر ڈیمیج ہو۔ اب چونکہ حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے سازگار ہو رہے ہیں اور میرے کنٹرول میں ہیں، تو اب ان کو الیکشن تک اسی طرح چلنے دینا چاہیے، اور اگر ایسے چلتے رہے تو یقین کیجئے پی ٹی آئی کی گرفت جتنی مضبوط ہو چکی ہے، مزید ان کی مرضی سے حالات چل رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی الیکشن میں جیت یقینی ہے، اور پی ٹی آئی الیکشن میں اگر جیت جاتی ہے تو جیت کر پھر وہ اپنے لیڈر کو باہر بھی نکال لے گی اور اپنے سارے کیسز بھی ختم کروا لیں گے، پھر وہ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ پھر قانونی ادارے جو ہیں، جو آئینی ادارے ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دو، کیونکہ یہ جو فیصلہ ساز نگران اس وقت بیٹھے ہیں جو کہ مکمل اس وقت اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یہ تب نہیں ہوں گے۔ تو دوستو آنے والا جو وقت ہے وہ مزید پی ٹی آئی کے حق میں بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، ون بائی ون ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔